अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम सामीन, आप तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपने इस कोर्स को चुना और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सीखने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। सबसे पहले चंद बुनियादी बातें समझने की ज़रूरत है। ये कोर्स जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल महाराष्ट्र की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर सुनन व आदाब सिखाए जाएंगे। इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमारी ज़ात से मुतालिक रोज़मर्रा के जो डेली रूटीन से मुतालिक हमारे मामूलात हैं, उनके मुतालिक सुनन और आदाब सिखाए जाएंगे। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है, इंशाअल्लाह ताला उसमें जो हमारे हुकूक हैं, जो सोसाइटी की टुवर्ड्स हमारे हुकूक होते हैं, हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, वालिदैन के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, दोस्त अहबाब के वगैरह, वो सारे इंशाअल्लाह ताला तफसीलन आप तमाम हजरात के सामने रखे जाएंगे। सेशन के अख्ताम पर आपको इसके नोट्स भी दिए जाएंगे ताकि आप लोग उस समरी को रिवाइज कर सकें और इन सुन्नतों को आप याद रख सकें और उस पर अमल कर सकें। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अपना बुनियादी तारुफ करा देता हूँ कि मेरा नाम मुतग़य्यर हुसैन सैयद है और मैं एक आईटी प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक जामिया निज़ामिया हैदराबाद से आलिम और फाजिल की सनद के साथ फारिग हूँ। मैंने जो है एजुकेशन मेरा आईटी में भी हुआ है, एमए अरबिक भी किया है, एमए इंग्लिश और बीसीए एमसीए वगैरह मेरी डिग्रीज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मिनहाजुल कुरान के इस प्लेटफॉर्म पर जो मेहनतें की जा रही हैं, जिसकी बुनियाद हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लहुल अली ने रखी, और उन्हीं के फैज़ से हम उनकी किताबों से इस्तेफ़ादा करते हुए, बेनिफिट हासिल करते हुए इस कोर्स को पढ़ाने जा रहे हैं। इस इंस्टीट्यूशन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद तमाम हजरात के घर घर तक, हर फर्द तक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फैलाना है, कुरान पाक की तालीमात को फैलाना है और हर एक की ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अमली तौर पर इस चीज़ को सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को पैदा किया, हमने अपनी मर्जी से पैदा होने का इरादा नहीं किया था, अल्लाह ने अपनी मर्जी से हमें पैदा किया है। इसीलिए जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। अब सुन्नत कहते किसे हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी हमें करने के लिए कहा, या फिर जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया और उम्मत को उसकी तालीम दी, तो यही जो है सुन्नत कहलाती है। तो सुन्नत का बुनियादी माना तरीका होता है। बुनियादी तौर पर सुन्नत की दो किस्में हैं, एक सुनन जवाइद और दूसरी सुनन हुदा। सुनन हुदा का मतलब होता है कि ऐसी सुन्नत, ऐसी आदात कि जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतौर इबादत इख्तियार किया। और सुनन ज़वायद उसे कहते हैं कि जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर आदत इख्तियार किया हो, जैसे कि सोना, जागना, खाना पीना, बैठना वगैरह। तो हमारा इस कोर्स में फोकस सुनन ज़वायद पर ज़्यादा होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे कि कुरान में इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी तुम्हें हुक्म दे दें तुम उसे ले लो, उस पर अमल करो, और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। तो उसी बात पर अमल करते हुए हम इसकी इब्तिदा करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि सुन्नत पर अमल करने का सवाब क्या है। आज ये ज़माना है कि जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तर्क किया जा रहा है और बिदआत हर जगह फैली हुई हैं। ला इल्मी और जहालत, इलिटरेसी
بہت ہی عام ہو چکی ہے، اور یہ فتنہ فساد کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں، ایسے زمانے میں، ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے مشکات شریف کی حدیث ہے، کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے فساد کے زمانے میں، جیسے کہ ہمارا یہ زمانہ ویسے فساد والا ہی ہے، جس نے اس فساد کے زمانے میں میری کسی ایک سنت کو زندہ کیا، یعنی اس کو مضبوطی سے تھاما، تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اندازہ لگائیں، یہ جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسے سیکھیں گے، اسے اپنی زندگی میں لائیں گے، اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پورے درس میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کثرت سے لیا جائے گا، اور جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے اس سیشن کے بعد آپ کو گروپ میں ایک لنک بھی دی جائے گی، کیونکہ مسلسل درود پاک ہو سکتا ہے کوئی شخص پڑھنا بھول جائے، تو ایسا نہ ہو تو ہم ایک لنک دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ اپنے طور پر جتنے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، اور اس لنک میں اس کا کاؤنٹ انشاءاللہ تعالی آپ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ آج جن سنتوں کے متعلق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ جو ہے سونے کے آداب سے متعلق ہے، یعنی سلیپنگ مینرز اور ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے اس کے تعلق سے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ذات ہے کہ اس جیسی ذات اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات میں کبھی پیدا ہی نہیں کی۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق جامع الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب خدا کی محبوب اداؤں کا نام سنت ہے۔ محبوب خدا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اداؤں کا نام ہی سنت ہے۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنا لیں، تاکہ ہمارے اندر وہ محبت کا جذبہ پیدا ہو۔ تو سب سے پہلے آج ہم سونے کے آداب کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آرام فرماتے، بستر پر جاتے، تو ان کے کیا معمولات ہوا کرتے تھے، اس کے تعلق سے تفصیلاً بتایا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سردار الانبیاء ہیں، سردار کون و مکان ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں۔ باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادی زندگی گزارنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا بستر مبارک بھی سادہ تھا، آپ کا تکیہ بھی بڑا ہی سادہ سا تھا، جس کے تعلق سے سیرت الرسول حضور سیدی شیخ الاسلام کی یہ کتاب ہے جو 12 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کی جلد نمبر 10 میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بڑا ہی سادہ ہوا کرتا تھا، اور جب آپ آرام فرماتے تو بستر کے نشان آپ کے بدن پر پڑ جاتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر آرام فرماتا ہے، یعنی بیڈ پر، اور وہ بیڈ بھی بڑا سادہ ہوا کرتا تھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ چارپائی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال رہی، وہ کھجور کی بنی ہوئی تھی، اس پر آپ آرام فرماتے تو جس میں اطہر پر نشانات پڑ جاتے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے چارپائی پر آرام فرماتے جو کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی پٹیوں سے بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حاضر خدمت ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا پہلو بدلا، کروٹ بدلی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں اور پہلو پر کھجور کی پٹی کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
بے اختیار اشکبار ہو گئے، آنسو آ گئے آنکھوں میں، اور دریافت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسرا کے جو بادشاہ ہیں، یعنی کہ رومن اور پرشین امپائر جو اس زمانے میں سب سپر پاور کنٹریز تھی، ان کے بادشاہ جو ہے شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ تو آپ ان تمام سے تو بہت عزت و کرامت والے ہیں، اور دنیا کے اندر جس حال میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ہر ایک کو معلوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس حال میں ہے جو میرے سامنے ہے، یعنی اتنی سادہ سا زندگی آپ کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً حقیقت اسی طرح ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ تو اب اس واقعے سے خلاصہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑی ہی سادہ طرز پر زندگی گزارتے تھے، اور آپ کا بستر بالکل ہی سادہ سا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری میں، غریبی کی حالت میں اس طرح کے بستر پر لیٹا کرتے تھے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک انصاری عورت آئی، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا جو کہ دوہری کی ہوئی مخملی چادر پر مشتمل تھا۔ وہ انصاری عورت چلی گئی، اس نے میرے پاس بستر بھیجا جس میں ریشم بھرا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے آپ کا بستر مبارک دیکھا، تو واپس جانے کے بعد میرے پاس یہ بستر بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ بستر واپس کر دے، اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ سونے و چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دیتا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کہیں جاتے سونے اور چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ 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 چلتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی والی زندگی میں اپنی زندگی بسر کرنا زیادہ پسند کیا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ شاہانہ زندگی گزارتے تو ہو سکتا اس امت کے جو غریب حضرات ہیں تو انہیں یہ دکھ ہوتا، کہتے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے تھے، ان کے پاس دولت بھی تھی، ہم تو غریب ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں پر کیسے عمل کریں؟ تو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا خیال رکھتے ہوئے سادہ زندگی کو پسند کیا، تاکہ آپ کی زندگی غریبوں کے لیے بھی عملی نمونہ بن جائے اور امیروں کے لیے بھی عملی نمونہ بن جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، آپ ایک جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو سمرائز کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک تقریباً ایسا تھا جیسے آدمی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اس روایت کو امام ابو داود نے اپنی سنن میں نقل کیا ہوا۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک کیسا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ٹاٹ سے بنا ہوا تھا، بعض مرتبہ کھجوروں سے بنی ہوئی چھال وغیرہ پر آپ جو ہے آرام فرمایا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے معمولات کیا تھے، آداب کیا تھے، اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلے آداب میں سے یہ ہے کہ رات کو جلدی سونا، مگر یہ کہ دینی و دنیاوی کام اگر آپ کو ہو تو تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ رسول بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ یعنی عشاء سے پہلے سونا یہ بھی نامناسب ہے، اور عشاء کے بعد بات چیت کرتے ہوئے ٹائم پاس کرنا یہ بھی نامناسب ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک بہت ہی گندی بیماری پھیلی ہوئی ہے، بچوں سے لے کر بڑوں تک، کہ رات میں جلدی نہیں سوتے ہیں، دو دو تین تین بجے تک ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے، میسیجز دیکھتے ہیں واٹس ایپ اور پھر دوسرے فیس بک وغیرہ میں لگے رہتے ہیں، ویڈیوز میں لگے رہتے ہیں اور اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں۔ تو یہ ہیلتھ ایٹیکیٹس میں سے بھی ہے کہ ہم رات میں جو ہے جلدی سونے کا معمول بنا لیں۔ اب ایک ڈسپلن والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ہمارے روٹین کو ایڈجسٹ کریں۔ ہاں یہ ایک دن میں تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن رمضان المبارک سب سے بہترین موقع ہے کہ جس میں ہمارے جو ہے کھانے کے، سونے کے اور دن بھر کے روٹین ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔
تو رات میں جو ہے عبادات ہوتے ہی فوراً سونے کی کوشش کریں۔ جلدی سونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تہجد میں اور فجر کے لیے جلدی اٹھ سکیں۔ ہم لیٹ سوتے ہیں تو ہماری وجہ سے، لیٹ سونے کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں اور خیر و برکت سے محروم رہ جاتے ہیں دن میں۔ دوسرا، گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کرنا۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغلق الباب، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دروازہ بند کرو، رات میں سوتے وقت دروازہ بند کرو، چاہے وہ فلیٹ سسٹم ہو یا رو ہاؤسز ہوں۔ دروازہ بند کرنے سے جو ہے کسی اجنبی کے آنے، چور وغیرہ کے آنے اور کسی جانور وغیرہ کے داخل ہونے کا جو ہے خوف جاتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے سونے کے آداب میں سے۔ اکثر ہم میں سے یہ سوچتے ہوں گے یہ تو کئی باتیں وہ ہوں گی جو ہم ڈیلی بیسس پہ آلریڈی کرتے ہیں، تو پھر بطور سنت اس کا پڑھنے کا فائدہ کیا؟ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی یہ جو ہے یہ قرض کی طرح ہے، ہمیں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ تو جب کبھی ہم ان تمام کاموں کو، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں، ہر شخص سوتا ہے لیکن ڈسپلین کے ساتھ سوئے گا، سنت کے مطابق سوئے گا، تو ہمارا سونا بھی ثواب بن جائے گا۔ ہم جتنے بھی اعمال کریں گے دن بھر اگر سنت کے مطابق ہوں تو سارا دن عبادت میں شمار ہوگا۔ تو اس طرح کے ثواب اور خیر و برکت سے بالکل محروم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم رات میں دروازہ بند کر کے سوتے ہیں، آج سے اگر اس نیت سے بسم اللہ پڑھ کر آپ دروازہ بند کر دیں گے کہ یہ سنت ہے، تو آپ کو سنت کو زندہ کرنے کا بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اور بسم اللہ پڑھ کر بند کرنے سے جو ہے شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ برتن اور مشکیزیں وغیرہ ڈھانک دینا، یعنی کہ رات میں جو بھی آپ کے ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ پاٹس ہیں، برتن ہیں، ان تمام کو ڈھانکنا چاہیے، کیونکہ رات میں کوئی موذی جانور، کیڑے مکوڑے جو ہیں، بگز وغیرہ اگر گر جائیں اور آدمی جو ہے بے خیالی میں اسے پی لے یا کھا لے تو پھر اس کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی پانی کے برتن ہیں، مٹکے وغیرہ ہیں، یہ یا پھر جو کھانے پینے کے برتن ہیں، ان تمام کو ڈھانک کر اس پر سونا چاہیے۔ اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ برتن ڈھانک دو اور مشکیزیں باندھ دو۔ مشکیزہ وہ پانی کی چھاگل کو کہتے تھے پہلے زمانے میں، جو ہے چمڑے سے بنے ہوئے جو ہے پانی کے بوٹلز ہوتے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے نا ڈوری سے باندھا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اس کا ریپلیسمنٹ ہمارے جو پلاسٹک کے بوٹلز ہیں یا گلاس کے بوٹلز ہیں، تو ان تمام کے ذریعے جو ہے ہم پانی پیتے ہیں، تو اسے بھی بند کر کے سونا چاہیے، کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح چراغ اور جتنے بھی زیادہ لائٹس وغیرہ ہیں اسے بجھا دینا۔ ایک تو یہ کہ اسراف سے انسان بچتا ہے، یعنی کہ فضول خرچی سے بچتا ہے، آپ کا لائٹ بل بھی سیو ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس سے ہونے والے نقصانات سے بھی بچتے ہیں۔ مدینے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک گھر میں چراغ جل رہا تھا، اور چوہا گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے اس نے وہ چراغ کو گرا دیا، جس کی وجہ سے مدینہ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرکٹ وارننگ دے دی تھی، فرما دیا گیا کہ رات میں سونے سے پہلے اپنے چراغوں کو بجھا دو۔ اسی طرح لائٹیں جو زیرو بلب ہیں، آپ جتنی ضرورت ہے بس اتنی لگا دیں، تاکہ آپ کی آنکھوں کو جو ہے پریشانی نہ ہو۔ ورنہ بعض اوقات اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور اندھیرے میں نیند نہیں آتی تو وہ لائٹ جلا سکتا ہے، ہلکی سی روشنی رکھ سکتا ہے۔ لیکن گھر میں جو ہے باقی لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک شخص کو لائٹ کی ضرورت ہے اور باقی تمام جو ہے اندھیرے میں سونے کے عادی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے دوسرے گھر کے ممبروں کو تکلیف ہو، تو ان کی بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح باوضو سونا یہ بھی سنت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو اپنے بستر پر آنے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کر۔ اور یاد رکھیں کہ وضو کر کے سونا یہ بہت ہی فائدے کا سبب ہے، کیونکہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے وہ برے خوابوں سے بچ جاتا ہے، اور رات بھر اسے عبادت کا ثواب ملے گا۔ یعنی جب تک اس کا وضو قائم رہے گا، وضو کر کے وہ سویا ہے، تو رات بھر اللہ رب العزت مفت میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ دیکھیے، اندازہ لگائیں، ہم اگر سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا سونا رات بھر عبادت
اور دن بھر چلنا پھرنا جو بھی ہم سنت کے مطابق کرتے ہیں وہ عبادت، تو 24 گھنٹے ہم عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر شخص کو کرنی ہے، چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر شخص کے لیے یہ چیز ضروری ہے، مینڈیٹری ہے۔ اور اگلا ہے بستر جھاڑ کر سونا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے اپنے بستر کے قریب آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی تہبند کے اندرونی حصے سے بستر کو جھاڑ لے، یعنی بستر کو جھٹک کر بچھانا چاہیے، کیونکہ آپ انجانے میں سو جاتے ہیں، ہو سکتا کوئی کیڑا وغیرہ آپ کے بستر میں چلا گیا ہو اور ہم نے خیال نہیں رکھا اور ویسے ہی سو گئے، تو ہو سکتا ہے ہمیں جو ہے وہ کاٹ لے، تکلیف پہنچا لے، تو اس لیے چاہیے کہ بستر کو جھاڑیں۔ اور بعض اوقات کچھ کھانے وغیرہ کی چیزیں گری پڑی ہوتی ہیں، دانے وغیرہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے چینٹیاں لگ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو رات میں آپ کے کان وغیرہ میں بھی داخل ہو سکتی ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، بستر کو جھاڑ کر سونا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ سرما لگانا، رات میں سونے سے پہلے سرما لگانا یہ سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اسمد سرما لگایا کرتے تھے، اور سرما لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور آنکھوں کی پلکوں کو یہ اگاتا ہے، تو یہ اس کے بینیفٹس ہیں، تو رات میں سرما لگا کر سونا چاہیے اگر ممکن ہو تو۔ اسی طرح دوسرا ہے سونے سے پہلے وصیت کرنا۔ وصیت کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ مینڈیٹری نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، قرآن میں بھی وصیت کرنے کا حکم ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ دوبارہ میں اٹھ پاؤں گا یا نہیں، ہو سکتا ہے موت نیند کی حالت میں آ جائے، تو اب اسے پچھتاوا ہوگا، اگر وہ اس حال میں مر گیا تو بہت ساری ذمہ داری والے اہم اہم ایسے باتیں ہوں گی جو وہ چاہتا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بتائے لیکن نہیں بتا سکا، تو چاہیے کہ جب جب موقع ملے اہم ضروری باتیں جو ہے گھر والوں کو انسٹرکشن دے کر سویا کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اچھی نیت سے سونا، اچھی نیت سے سونا کیوں ضروری ہے؟ نیت کیا ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی میں جو ہے اپنے بدن کو آرام دینے کے لیے سو رہا ہوں، تاکہ تھوڑی تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو میری بدن میں جو دوبارہ توانائی اور انرجی آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، تو وہ اپنی عبادت کے لیے میں استعمال کروں گا، تو اب اس کا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ صرف نیت، اور نیت بہت ہی بہترین چیز ہے، اس امت کے لیے نعمت ہے کہ اچھی نیت کرنے والے کو اسی وقت پورا مکمل اس کام کا ثواب دے دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ بعد میں اسے وہ عبادت یا وہ کام کرنے کا موقع ملے نہ ملے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ مثال کے طور پر آپ نے نیت کر لی کہ میں صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کروں گا، لیکن خدا نخواستہ کسی وجہ سے جو ہے آنکھ نہیں کھل پائی، تو چونکہ اس نے نیت کی تھی تو اسے نیت کا پورا پورا ثواب عطا کیا جائے گا، تو اس لیے اچھی اچھی نیتیں کر کے سونے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، سونے سے پہلے توبہ کر لینا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ اسے زندگی کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، تو ہر روز سونے سے پہلے یہ معمول بنا لے کہ توبہ و استغفار کریں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں انہیں یاد کریں، اس پر ندامت کا یعنی افسوس کا اظہار کریں، اور ممکن ہو تو روئیں، رو نہیں سکتے تو رونے کی صورت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ جو ہے کثرت سے استغفار کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو چاہیے کہ سونے سے پہلے توبہ کرے کہ پتہ نہیں یہ توبہ کا موقع دوبارہ ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو۔ اور سونے سے پہلے یہ استغفار پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ، یہ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہوا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت سلمان نے فرمایا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص بستر پر جاتے وقت یہ کلمات یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
یہ 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اگرچہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اگرچہ تہ بتہ جمے ہوئے ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اگرچہ دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہوں، یعنی جتنے بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا ہے، یعنی تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کا مخصوص طریقہ ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق وغیرہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ تمام حضرات توبہ کا طریقہ بھی سیکھیں، اور کم از کم یہ استغفار سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، اپنے بچوں کو بھی یہ جو ہے زبانی یاد کرا لیں۔ آگے فرمایا کہ سونے سے پہلے اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر کے سونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے پیارے بیٹے، اگر تو صبح و شام اس حال میں کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کینہ نہ ہو تو ایسا کر۔ یہ اس حدیث کو امام ترمیزی نے نقل کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ مومن شخص کو چاہیے کہ اپنے دل کو کینہ سے، یعنی کینہ کہتے ہیں کسی بھی مسلمان کے متعلق اپنے دل میں برائی کو رکھنا، اور اگر کوئی شخص یہ برائی کسی بھی مسلمان کے تعلق سے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا دوست ہو یا پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے متعلق جو ہے آپ اپنے دل میں کوئی برائی رکھ کر نہ سوئیں، اپنے دل کو پاک کر لیں۔ ہو سکتا ہے اس نے آپ پر ظلم کیا ہو، آپ کو ستایا ہو، پریشانی پہنچائی ہو، لیکن آپ اپنے دل کو پاکیزہ کریں، صاف و ستھرا کریں اور اسے معاف کر دیں۔ آپ اس نیت سے معاف کریں گے کہ دیکھیں غلطی اس کی ہے لیکن پھر بھی میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اگرچہ کہ وہ سزا کا حقدار ہے لیکن میں اسے معاف کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت میرے گناہوں کو بھی جو ہے، میری خطاؤں کو معاف فرمائے، کیونکہ ہم بھی ہماری گناہوں کی وجہ سے اس کے عذاب کے اور اس کی سزا کے حقدار ہیں، لیکن ہم جو ہیں مخلوق کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خالق ہو کر ہمیں معاف فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو معاف کرنے والا جذبہ بنائیں، کسی بھی مسلمان کے دل کسی بھی مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی کینہ نہ رکھیں، کوئی برائی نہ رکھیں، ہیٹریڈ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح حسد بھی نہ ہو۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ جیلسی کو کہتے ہیں۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مومن بھائی کے پاس آپ نے کوئی اللہ کی نعمت دیکھی، حسن و جمال دیکھا، یا دولت دیکھی، یا علم دیکھا، یا کوئی اور چیز جو آپ کو پسند ہو، اب کوئی شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے بھی جو ہے ویسی نعمت ملے یا نہ ملے، لیکن سامنے والے کے پاس وہ نعمت نہ رہے، یعنی مومن کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا، یہ حسد ہوتی ہے، یعنی مجھے چاہے وہ چیز ملے نہ ملے، وہ سامنے والے کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ اگر اس طرح کی اگر آپ کے ذہن میں خیال آتے ہیں تو یہ حسد ہے، تو اپنے دل میں اس چیز کو نہیں رکھنا چاہیے، اپنے دل کو اس سے پاک و صاف کر کے سونا چاہیے۔ اور ہم نفرتوں کو دل میں جگہ دے ہی کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھیں کہ ہمیشہ معاف کرنے والے تھے۔ فتح مکہ کے وقت دیکھیں، مسلمانوں کو غلبہ حاصل تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو عام معافی دے دی تھی، یعنی کفار کو عام معافی دے دی تھی، کہ جو لوگ اسلام کے دشمن بھی تھے ابتدائے اسلام میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم الطلقاء، تمام کے تمام تم سب آزاد ہو جاؤ، آزاد ہو فرمایا، سب کو معاف کر دیا، جس کی وجہ سے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو جب آپ لوگوں کو معاف کرنے کی عادت بنا لیں گے اور جو ہے بدلہ لینے سے بچیں گے، تو ہو سکتا اس کے اندر بھی چینجز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دے اور اس کو بھی جو ہے پاکیزہ بنا دے، اس کے بھی دل کو پاک کر دے اور وہ اس طرح کی حرکت سے باز آ جائے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور مجلس میں تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو جنتی شخص دیکھنا ہے، جو چاہتا ہے کہ جنتی شخص کو دیکھے تو فلاں شخص کو دیکھے۔ تو ایک صحابی آئے اور بیٹھ گئے اور پھر چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے متعلق یہ فرمایا تو صحابہ تعجب ہو گئے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی بہت ہی بڑا عمل کرتے ہوں گے، مخصوص عبادت کرتے ہوں گے، جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کا ٹکٹ دے دیا، فرمایا کہ یہ تو جنتی ہے، جنتی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو۔
تو ایک صحابی جو ہے اس شخص کے پیچھے پیچھے چلے اور اس شخص کو جو ہے اپنا مہمان بنا لیا، اپنے گھر میں لایا، مہمان بنایا، کھانا وغیرہ کھلایا اور انہیں کمرے میں جو ہے آرام کرنے کے لیے کمرہ دے دیا۔ اب اس کے بعد یہ جو ہے چھپ چھپ کر کھڑکی سے دیکھتے رہے کہ آخر میں معلوم کروں کہ وہ کون سا نیک عمل ہے یہ بندہ کرتا ہے۔ دن بھر اس کے معمولات کو غور سے دیکھا تو کچھ پتہ نہ چلا، رات میں بھی یہ شخص عشاء پڑھی، آرام سے جو ہے اطمینان سے سو گیا اور صبح پھر فجر میں اٹھا۔ تو اب یہ صحابی بڑے تعجب میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ آخر کیا بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی کہا ہے۔ پھر جو ہے خود ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ دیکھیے میں نے آپ کو مہمان بنایا تھا اور میری نیت یہ تھی کہ میں آپ کے دن اور رات کے معمولات کو دیکھوں کہ ہو سکتا آپ کوئی اچھا بڑا نیک عمل کرتے ہوں جو مجھے نہ پتا ہو، تاکہ میں بھی اس پر عمل کرنے لگ جاؤں۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ دیکھیں میرا تو کوئی اور مختلف عمل نہیں ہے، میں تو نہیں جانتا، البتہ میرا ایک عمل ایسا ہے جو میں روزانہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ سونے سے پہلے میں تمام کو معاف کرتا ہوں، میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے تعلق سے کینہ نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے علوم سے انہیں نوازا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے گھر میں اکیلے میں کیا اعمال نیک کرتے ہیں اور دل میں کیا خیالات سوچتے ہیں، تو ان کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت نے اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی ہے۔ اتنی علم میں وسعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ نے اس صحابی کے دل کا حال جانا اور فرما دیا کہ یہ شخص جنتی ہے، اور وہ پھر وہ حال اپنا ظاہر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا کسی مسلمان کے تعلق سے۔ تو اتنی بڑی چیز ہے اپنے دل کو کینے سے پاک کرنا، تو ہمیں بھی چاہیے معمول بنا لیں، جو بھی پچھلی زندگی میں ہوا ہو گیا جانے دیں، ہر ایک کو معاف کر لیں، چاہے وہ شخص سزا کا حقدار تھا یا نہیں تھا، جو بھی ہو سب کو معاف کرنے کی عادت بنا لیں۔ لیکن معافی جو ہے اپنے دل میں تو آپ معاف کر دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے اگر کسی کو تکلیف پہنچائے ہیں، کسی کا دل دکھائے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس شخص سے جا کر معافی مانگے، کیونکہ ہم نے اس کی دل آزاری کی ہوتی ہے، اور پھر استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ کیونکہ کسی شخص کا آپ نے حق ضائع کر دیا اور جو ہے بس اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو اللہ اس وقت پھر معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے معافی مانگے اور معافی مانگنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ دیکھیں ہمارے یہاں تو اب جو ہے شرم و حیا اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ گناہ کرتے وقت شرم نہیں آتی، معافی مانگتے وقت شرم آتی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، سامنے والے سے کو فیس تو نہیں کر سکتے تو بس واٹس ایپ میسج کر دیتے ہیں، بول دیتے ہیں کہ جو بھی ہماری غلطیاں ہو گئی ہوں گی تو معاف کرو، ہو گئی ہوں گی تو معاف کرو۔ دیکھیں تو اس طرح سے جو ہے اپنی آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے اس کے فیس پہ بات کہی تھی تو آپ کو فیس ٹو فیس جا کے اس سے معافی مانگنی چاہیے، کم از کم کال کر کے معافی مانگ لیں۔ اور اگر آپ نے کسی مجلس میں اسے رسوا کیا تھا، لوگوں کے درمیان اگر آپ نے اس کو ذلیل کیا تھا، تو ان تمام لوگوں کے سامنے آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے دیکھیں، فرمایا کہ تہجد کی نیت کر کے سونا یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر آئے اور اس کی نیت رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی تھی، مگر نیند اس پر غالب آ گئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر انعام ہوگی۔ اس حدیث کو جو ہے امام نسائی نے روایت کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ بس آدمی نیت کر کے سوتا ہے کہ رات میں انشاءاللہ تعالی جو ہے میں تہجد اٹھ کر تہجد پڑھوں گا۔ اب تہجد پڑھنے کی اس نے نیت کر لی، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا، اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ سو گیا، اب سونے سے جسم کو تو بینیفٹ ملا، یہ آرام ملا، یہ تو ایک ایڈوانٹیج ملا ہی ملا، لیکن وہ نیکیوں سے محروم بھی نہ رہا، بلکہ اسے نیکیاں بھی عطا کر دی گئی، اگرچہ کہ اس نے تہجد نہیں پڑھی، اس سے وہ مس ہو گئی، کیونکہ وہ انٹینشنلی اس نے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ جو ہے غیر اختیاری طور پر ان انٹینشنلی وہ جو ہے نیند لگ گئی تھی، آنکھ ہی نہیں کھلی، اور پھر جو ہے
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फिर ये दो इनामात हो गए, एक तो इबादत का भी सवाब मिला, दूसरा नींद भी पूरी हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो है चालबाजी करें और जो है बस रात में नियतें कर लें, मालूम है ऐसे ही तो सवाब मिलेगा और आराम से सो जाए। नहीं, इस तरह नहीं होता। नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, पक्के इरादे को कहते हैं। ठीक है, वाकई। और आपकी पक्की नियत का जो है एतबार कैसे होगा? आपके अल्फाज से, आपके एक्शन से पता चलेगा। मिसाल के तौर पर आपने जो है अपने मोबाइल में अलार्म लगा दिया है तहज्जुद में उठने का, तो ये आपकी नीयत को बता रहा है कि आपकी नीयत पुख्ता है। उसी तरह, या फिर आपने अपने घर वालों से कह दिया कि आप मुझे जो है फला फला वक्त पर उठा देना। जो शख्स घर में आपके तहज्जुद वगैरह रेगुलर पढ़ते हैं, तो उनसे कहा आपने कि आप मुझे उठा देना। तो आपका ये कहना आपकी नीयत को पुख्ता करता है। अब हम जानते हैं कि बस अलार्म लगाएंगे तो नींद टूट जाएगी, तो अलार्म ना लगाओ, बस नियत करके सो जाओ, इस तरह नहीं करते। ठीक है, तो हमें चाहिए कि नियत हमारी पुख्ता हो, पक्की हो। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। जबान से आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं ये नियत करता हूँ कि सुबह जो है तहज्जुद में उठकर नमाज पढ़ूंगा। नहीं, जबान से कहने की जरूरत नहीं है, बस आपके दिल में ये नियत होगी तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आपको सवाब अता होगा। ये सवाब और है, नियत का सवाब और है, अमल का सवाब और है। यानी कि आप सोने से पहले नियत किए हैं कि तहज्जुद पढ़ूंगा, तो उसी वक्त आपको सवाब दे दिया गया। अब जब आप उठे और तहज्जुद पढ़ी तो दुगना सवाब मिलेगा। यानी वो नियत का सवाब अलग था, अमल करने का सवाब अलग होता है। इस तरह से दो सवाब आपको हासिल होंगे। आगे हदीस में मौजूद जो दुआएं हैं उन्हें पढ़कर सुना। तो जो भी सप्लिकेशंस हैं, यानी कि जो अहादीस में दुआएं मासूरा, मासूरा आसार से, यानी कि कुरान और हदीस में जो दुआएं आई हैं, खुसूसी तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई हैं उन्हें दुआएं मासूरा कहते हैं। तमाम दुआओं को दुआएं मासूरा कहते हैं। तो वो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में अलग अलग अल्फाज आए हैं, अबू दाऊद में भी है। तो जो भी आपको दुआ ज़्यादा आसान लगे और आप रोज़ाना पढ़ सकते हैं, तो उसकी पढ़ने की आदत बना लें, दुआओं को याद करें। और हो सके तो मुख्तलिफ दुआओं को याद करें, क्योंकि अहादीस में मुख्तलिफ दुआएं आई हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक भी सुन्नत ना छूटे, इस नीयत से आप क्या करें, तलाश तलाश कर हर महीना जो है अलग अलग दुआ पढ़ने का मामूल बना ले। तो इस तरह से एक महीना मुसलसल एक दुआ पढ़ेंगे तो वो दुआ भी याद हो जाएगी और आपका जो है सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा। जैसे कि हदीस पाक में ये दुआ आती है, बिस्मिका रब्बी वदअतु जंबी व बिका अरफअहु फ़इन अमसकत नफ्सी फरहमहा व इन अरसलतहा फहफज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादकस सालिहीन। ये भी दुआ आती है। और जो मशहूर हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, कि अल्लाह मैं तेरे ही नाम से सोता हूँ, मरता हूँ और तेरे ही नाम से जिंदा होता हूँ। ठीक है, ये भी दुआ बुखारी शरीफ में मौजूद है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। उसी तरह एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा अंता खलक़त नफ्सी व अंता तवफ़्फ़ाहा लका ममातुहा व महयाहा इन अहयैतहा फहफ़ज़हा व इन अमत्तहा फग़फ़िर लहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया। ये भी दुआ मौजूद है। यानी कि ए अल्लाह, तूने अपने हाथों से मुझे बनाया और तू ही मुझे जो है मौत देगा। तेरे ही लिए हमारी जिंदगी है, तेरे लिए ही हमारी मौत है। हम जब तक, ए अल्लाह तू हमें जिंदा रख तो तू हमारी हिफाजत फरमा, जैसे कि तू नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। और जब तू हमें मौत दे तो हमारी मगफिरत फरमा। ए अल्लाह, हम तुझसे जो है आफियत का सवाल करते हैं। तो हमेशा अपनी दुआओं में मामूल बना ले कि अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करें, अल्लाह हमें आफियत वाली जिंदगी अता फरमा और आफियत वाली ही मौत अता फरमा। तो ये भी अहादीस में मौजूद है। उसके अलावा और भी दुआएं हैं। आपको जो है सुनन व आदाब की किताबों में जो है ये दुआएं मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आप जो है उन्हें याद करने की कोशिश करें। अगला, आयतल कुर्सी पढ़ना। देखिए, आयतल कुर्सी पढ़ना, आयतल कुर्सी अफजल तरीन आयत है, तमाम पूरे कुरान में से सबसे ज्यादा अफजल फजीलत वाली आयतल कुर्सी है जो सूरतुल बकरा में है। तो आप जो है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम से आखिर तक, एंड तक जो आयतल कुर्सी खत्म होती है वहां तक पढ़ें। तो इसका सवाब बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो शख्स सोने से पहले एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है, तो अल्लाह ताला उसे शैतान से
محفوظ کر دیتا ہے، شیطان سے حفاظت میں رکھتا ہے۔ ایک فرشتہ جو ہے اس کی حفاظت میں رات بھر کھڑا رہتا ہے۔ اگر شیطان اس کے قریب آتا ہے تو وہ لوہے کے گرز سے اس پر وار کرتا ہے، اسے بھگا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب شیطان آیا، وہ مال غنیمت کی حفاظت میں تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شیطان ہے، تو وہ جو ہے بڑھ کر مال چرانے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ تو پھر وہ صحابہ چونکہ نیکیوں کے معاملے میں حریص تھے، بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ نیکیاں حاصل ہو، خیر کی بات حاصل ہو، تو انہوں نے پھر پوچھا اچھا بتا کیا بات ہے؟ تو اس شیطان نے کہا جب تو سونے کے لیے لیٹے تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھ لیا کر، تو اس کی برکت سے صبح تک اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا متعین رہے گا، اور کوئی شیطان صبح تک تیرے قریب بھی نہ ہوگا۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہے تو جھوٹا، لیکن اس نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے، اس نے یہ سچ بات کہی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بھی جو ہے آیت الکرسی حفظ کرائیں، اور سونے سے پہلے خود بھی جو ہے زور سے بلند آواز سے پڑھیں، تاکہ گھر میں جو بچے وغیرہ ہیں وہ بھی سن لیں اور سیکھ لیں، تو پڑھانا بھی ہو جائے گا اور آپ کا پڑھنا بھی ہو جائے گا۔ تو اس کا بھی معمول بنا لیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنا یہ بھی سنت ہے، جو آمن الرسول سے آخر تک ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ایسی ہیں کہ جو ان کو رات میں پڑھ لے گا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ! دیکھیں تو یہ ان معمولات کو اپنائیں۔ اسی طرح سورہ کافرون پڑھنا، رات میں سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون کا جو سورہ ہے یہ بھی پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو گویا اس نے چوتھائی قرآن پڑھا، اور شیطان اس سے دور بھاگا، اور وہ شرک سے بری ہو گیا، اور نیند میں گھبراہٹ سے اسے عافیت نصیب ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو حکم کرو کہ وہ اسے سوتے وقت پڑھیں تاکہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے۔ سبحان اللہ! دیکھیں کتنے بینیفٹ بتائے کہ چوتھائی قرآن یعنی کہ 1/4 پاؤ قرآن پڑھ لینا، اتنا ثواب ہے سورہ کافرون ایک مرتبہ پڑھنے کا۔ یعنی اگر 4 بار سورہ کافرون پڑھیں گے تو ایک قرآن کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ اور دوسرا بینیفٹ یہ کہ شیطان دور بھاگے گا۔ تیسرا یہ کہ شرک سے آدمی بچ جائے گا۔ چوتھا یہ کہ نیند میں اسے گھبراہٹ نصیب نہیں ہوگی، یعنی اکثر بچے ہم دیکھتے ہیں کہ نیند میں ڈر کر اٹھ جاتے ہیں یا رات میں روتے ہیں، بعض لوگوں کو برے خواب آتے ہیں، تو سورہ کافرون پڑھ کے سویا کریں، انشاءاللہ تعالی کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ آگے ہے آگے فرمایا کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ، پھر جو معوذتین ہے یعنی کہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق کا سورہ، اور قل اعوذ برب الناس کا سورہ، یہ جو آخری صورتیں ہیں ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں میں یوں دم فرماتے، اور پھر پورے بدن پر پھیرتے، ابتدا چہرے سے کرتے، چہرے پر پھیرے، سر پر پھیرے، اپنے ہاتھوں پر، کندھوں پر، سینے پر، پیٹ پر، پھر اپنی پنڈلیوں پر اور پیروں تک پورا پھیریں، پیٹھ تک، جہاں تک یعنی بدن پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں تک آپ جو ہے ان چیزوں کو پڑھ کر دم کریں اور پھیریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جادو وغیرہ سے بھی حفاظت فرمائے گا، نظر بد سے حفاظت فرمائے گا، اور بھی دوسری جو ہے برائی سے، شر سے جو ہے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ بھی معمول بنا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 3 مرتبہ کرتے، 3 مرتبہ کرتے۔ اسی طرح سونے سے پہلے سورہ سجدہ، الف لام میم سجدہ جو ہے، سورہ ملک ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کر سونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے تب تک نہیں سوتے تھے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیں
سورہ ملک دوسرے صورتوں کے بنسبت چھوٹا ہے، اس کو تو بالکل یاد کر لیں، حفظ کر لیں، کیونکہ اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ سونے سے پہلے جو شخص سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کو مرتے ہی جو ہے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ بہت ہی اہم سورہ ہے۔ 2 رکوع اس میں ہیں، تو اس کو روزانہ پڑھ لیں، ہو سکا تو تہجد میں عشاء میں پڑھ لیں، یا سونے سے پہلے ہی ایسے ہی پڑھ لیں۔ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ اس کی تلاوت سن بھی سکتے ہیں، آپ کو ویسے ہی ثواب ملے گا تلاوت کی طرح۔ جو یاد ہے جنہیں، تو وہ جو ہے زبانی اور دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، جنہیں یاد نہیں ہے وہ کم از کم آڈیو اپنا لگا کر جو ہے سن لیں۔ 5 منٹ، 4-5 منٹ میں وہ سورہ ختم ہو جاتا ہے، اور بس آپ پھر آرام کرنے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا معمول بنا لیں۔ ہمارے یہاں پونہ میں بعض مساجد میں یہ معمول ہے کہ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد جو ہے دعا ختم ہونے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ بڑی برکت کی چیز ہے۔ اسی طرح مسبحات یعنی کہ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ تغابن، سورہ جمعہ اور سورہ اعلیٰ، یہ بھی پڑھ کر سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مسبحات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی شروعات کی جو آیتیں ہیں اس میں تسبیح، سبح یسبح کے الفاظ سے یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں تسبیح بیان کی گئی ہے، تو اس لیے مسبحات کہتے ہیں انہیں۔ تو ان میں سے جو بھی آپ پر آسان ہو آپ پڑھیں، جیسے کہ سورہ جمعہ اور سورہ اعلیٰ تو بالکل آسان صورتیں ہیں، انہیں تو بالکل آپ پڑھ کر سو ہی سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل نہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چہرے کے نیچے داہنا ہاتھ رکھ کر سونا، اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یعنی اے اللہ مجھے تیرے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ محشر کے دن زندہ کرے گا۔ تو یہ دعا بالکل آسان ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے سونے سے پہلے، اور داہنی کروٹ پر سونا ہے، اور داہنی کروٹ جو ہے آپ کی جو رائٹ والا ہینڈ ہے اس کی پام بالکل چک کے نیچے رکھیں، سیدھے سیدھا ہاتھ آپ کے گال کے نیچے رکھیں، اور سوتے وقت یہ 3 مرتبہ دعا پڑھ لیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم یوم تبعث عبادک۔ یہ دعا یہاں بھی لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ یہ یاد کر لیں۔ اس کے بعد نیند نہ آنے پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی فرمائے گا۔ یہ اللہم رب السماوات السبع وما اضلت وغیرہ کے الفاظ جو ہیں احادیث میں آتے ہیں، جو بھی مناسب ہو آپ کو، جو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اگلا، حالت جنابت میں سونا ہو تو ناپاکی دھو کر وضو کرنا۔ یاد رکھیں کہ جب غسل فرض ہو جائے اور رات میں غسل کرنے میں دشواری محسوس ہو، ڈفیکلٹی محسوس ہو سردی وغیرہ کی وجہ سے، اور ارادہ یہ ہو کہ فجر میں اٹھ کر جو ہے ہم غسل کر لیں گے، بعد میں ابھی سوتے وقت جو ہے تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے شخص کو چاہیے جس پر غسل فرض ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی نجازت کی جگہ دھو لے، استنجا کرے، ناپاکی کو دھونے کے بعد جو ہے جس طرح نماز کا وضو ہوتا ہے با وضو سوئیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا یا پھر تصویر کسی جاندار کی تصویر ہو، اور کسی گھر میں جنبی ہو یعنی جس پر غسل فرض ہو چکا ہو، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو اسی لیے وضو کر کے سونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتوں کا داخلہ ہمارے گھر میں آنے سے منع نہ ہو۔ آگے آگے فرمایا کہ اوندھے منہ نہ سونا۔ یہ اوندھے منہ سونا یہ بالکل شیطان کی علامت ہے، شیطان اوندھے منہ سوتا ہے، روایت میں آیا ہے، تو اسی لیے جو ہے اوندھے منہ نہیں سونا چاہیے، اور اس سے بہت بریدنگ میں پرابلم ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی جو ہے یہ عادت بالکل توڑنی چاہیے، اگر کوئی بچہ اوندھا منہ سوتا ہے تو بالکل نہیں سونا چاہیے، کیونکہ اس سے نیند میں اگر سانس رک گئی، بستر کے اندر تکیے کے اندر منہ ہے اور سانس رک گئی، مر گئے تو کیا کریں گے پتہ نہیں چلے گا، لوگ سمجھیں گے کہ سو رہا ہے، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب خواب دیکھے
برا خواب دیکھے تو خواب آداب خواب کی رعایت کرنا، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بتائیں گے کہ خواب دیکھنے کے اور اس کے بعد کے کیا مسائل ہیں۔ رات کو گھبرا کر اگر آنکھ کھل جائے تو دعا پڑھنا، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ اسی طرح آنکھ کھلنے پر مسواک کرنا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو بیدار ہوتے تو اپنے منہ میں مسواک فرمایا کرتے، یعنی برش کرنا۔ تو برش کرنے سے دیکھیں مسواک کی دو سنتیں ہیں، ایک منہ صاف کرنا، دوسرا وہ خاص لکڑی کا استعمال کرنا۔ جب ہم برش کرتے ہیں تو ایک سنت ادا ہوتی ہے دانتوں کو صاف کرنے والی، لیکن جو لکڑی استعمال کرنے کی، وہ والی سنت پر عمل نہیں ہوتا۔ تو خریدیں، پیلو کی لکڑی ہوتی ہے، زیتون کی لکڑی ہوتی ہے، اس کو بھی استعمال کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں آپ دن میں ٹوتھ برش استعمال کریں گے تو اس سے اس کے ذرات حلق میں ذائقہ چلا جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مسواک کرنا چاہیے، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح چت لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کھڑا کر کے دوسرے پیر پر پیر نہ چڑھانا۔ دیکھیں اگر کوئی شخص سو رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، پیٹ کے بل پیٹ زمین پر لگی ہوئی ہے اور دونوں پیر اس نے گھٹنے اٹھا رکھے ہیں، تو پھر ایک پیر اٹھا کے دوسرے پیر پہ پیر رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا سطر نظر آتا ہے، ہماری پرائیویسی جو ہے نا، کبھی کپڑا ہٹ جاتا ہے تو یہ جو ہے بے عزتی اور شرم کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، پیر پر پیر ڈال کے نہیں لیٹنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے دو آدمیوں یا دو عورتوں کا ایک چادر میں سونا یہ بھی منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، یہ بے حیائی کی بات ہو جاتی ہے۔ نوجوان ہوں تو بالکل نہیں، بچے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب بالغ ہونے کے قریب ہوں تو ان کے بستر جدا کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح ایسی چھت پر اگر کوئی سوتا ہے، ٹیرس وغیرہ پہ سوتا ہے جس کی اطراف بارڈر نہ ہو، یعنی مڈیر نہ ہو، کوئی چھوٹی سی وال نہ ہو، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی سونے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ ڈینجرس ہے، آدمی جو ہے ہو سکتا ہے نیند میں لڑک کر گر جائے۔ تو یہ سیفٹی پریکاشنز کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آگے عام راستے پر سونا یا مجموعہ ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ان کے درمیان آپ سو رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے بے ادبی کی بات ہے، اس طرح نہیں سونا چاہیے۔ قیلولہ کرنا، قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد سونا۔ دوپہر کے کھانا آپ کھانا کھا لیے ہیں اور اس کے بعد آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو بالکل یہ سونا یہ سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیلولہ کیا کرو، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور دوسرا یہ بھی فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ دن رات کی عبادت کے لیے دن کے قیلولے سے مدد چاہو، یعنی کہ اگر ہم دن میں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں چند منٹ، تو کچھ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اگر ظہر کے بعد سو جاتے ہیں تو اس سے جو ہے رات میں قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے جو ہے آسانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سونے کے آداب مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سنن و آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی دعائیں ذکر کی گئی انہیں یاد کرنے کی اور اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔